नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। दोस्तों, आज का ये क्लिप जो है हमारा, ये अल्लाह यारी के गलत अकायद की इस्लाह करने के लिए है। उनके अकायद जो हैं बहुत गलत हैं। अल्लाह यारी और उसके और जो साथी हैं, तो मसलन अल्लाह यारी साहब कहता है कि गैर मासूमीन की बात नहीं माननी चाहिए, उनकी इत्वा नहीं है। तो ये उसकी बात उसके अपने ही गले में फिट हो रही है, क्योंकि कुरान मजीद मासूमीन से हमें नहीं मिला, अली वाला कुरान नहीं है। ये कुरान मजीद की किताबत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हाफिज़ पैदा किए थे ज़्यादातर। कुरान मजीद को याद करने की तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़्यादा रुझान था। बाद में जब कुरा जो है ये कारी हजरात और हाफिज़ हजरात शहीद होते गए, तो उन्होंने फिर सोचा कि किताबी सूरत में कुरान मजीद को लाया जाए। तो अबू बकर ने शुरू किया और एंड हुई हज़रत उस्मान के वक्त में। तो अली वाला कुरान वो कहते हैं कि इमाम महदी लेकर आएगा, लिहाजा अली वाला कुरान नहीं है, ये हज़रत उस्मान और साहबा का जमा करदा कुरान मजीद हमारे पास है। अगर गैर मासूमीन की बात नहीं माननी तो फिर कुरान मजीद क्यों लेते हैं? फिर यह है कि सारा ज़ोर अल्लाह यार साहब का हदीसें गैर मासूमीन वाली पढ़ता है, वो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की रवायतें पढ़ता है, जाबिर बिन अब्दुल्लाह की पढ़ता है और दूसरे साहबा कराम की पढ़ता है। तो वो अपने उसूल की रोशनी में अपने ही उसूल की मुखालफत कर रहा है। तो फिर वो हदीसें सुन्नी किताबों से वो पढ़ता ही क्यों है? उसको चाहिए जितनी भी ये सारी बातें हैं वो साबित करे अपनी किताबों से, शिया कुतुब से करे। उसकी तरफ तो उसको आना ही नहीं चाहिए, गैर मासूमीन की तरफ, क्योंकि वो उसको उसूल के खिलाफ है। न वो सुन्नी किताबों से हदीस पढ़े और न वो जो है ना सहाबा का जमा करदा कुरान मजीद पढ़े। उसको पढ़ने का हक़ ही नहीं है। अगर वो पढ़ता है तो अपने अकीदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है कि मासूमीन से हर रवायत लेंगे, बाकी किसी से नहीं लेंगे। तो फिर वो गैर मासूमीन की रवायतें जो सुन्नी किताबों से वो पढ़ता ही क्यों है? मेरे भाइयों, मेरे ये जो है ना वीडियो आप गौर से सुने। मेरी तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि गौर से सुने इसको और याद करें, और फिर आप अल्लाह जारी से सवालात करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो जवाब आपको नहीं दे सकेगा। फिर वो जब ये भी कहते हैं कि दरवाज़ा सिर्फ हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, हालांकि दरवाजे तो बहुत हैं। यार कौन सा शहर है बहुत बड़ा खूबसूरत शहर हो, उम्दा शहर हो, दुनिया के अंदर कायनात में है ऐसा कोई वजूद जिसका दरवाज़ा एक ही हो? एक दरवाज़ा अगर शहर बहुत बड़ा भी हो और खूबसूरत भी हो तो दरवाजे के नज़दीक रहने वाले लोगों के लिए तो आसानी हो गई, लेकिन जो दरवाज़ों से दूर होंगे उनके लिए तो आप अज़ाब बनकर रहेंगे। क्या उनको सहूलत देनी नहीं चाहिए? उस शहर के और भी दरवाजे होने चाहिए या सिर्फ एक ही दरवाज़ा होना चाहिए? ये सहूलत है लोगों को, ये अदल इंसाफ है कि एक दरवाज़ा शहर को आप बनाएं तो बाकी जो लोग हैं दरवाजे से दूर वो धक्के खाते हुए और ज़लील और ख्वार होकर आएँ। या ये बेहतर है, अदल के करीब है, अदल और इंसाफ है कि शहर बहुत बड़ा है तो जितना बड़ा शहर है उसके दरवाजे उतने ज़्यादा हों ताकि हर एक को सहूलत हो। पैगम्बर और नबी सहूलत के लिए आते थे या लोगों के लिए तकलीफ़ और दुश्वारी पैदा करने के लिए आते थे? कुरान मजीद तो कहता है कि वमा जाल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, सूरत हज के अंदर है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे दीन के अंदर तुम्हारे लिए कोई तंगी नहीं रखी, कोई हरज नहीं रखी, कोई ये तो दीन क्या हुआ? फिर ये तो मुसीबत हुई आवाम के लिए कि शहर हो और कायनात पूरी में कोई ऐसा शहर है जिसमें दरवाज़ा एक हो? बताओ कि कौन सा शहर है जिसको एक ही दरवाज़ा है? तो ये कैसी बातें करते हैं बिल्कुल अजीब सी, जो अकल और नकल के भी खिलाफ, जो कुरान मजीद के भी खिलाफ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि लोग फिर अल्लाह यार को इतना पसंद क्यों करते हैं। अकल और सोच भी कोई यार हैसियत रखती है कि नहीं रखती? फिर आप देखें उसकी मुख्तलिफ वीडियो देखें, वो कहेगा कि अहले बैत का मुनकर तो काफिर है, और कुरान मजीद के तहरीफ का कायल जो कुरान मजीद में शक और शुबा ज़ाहिर करे तो वो कहता है मेरे नज़दीक काफिर नहीं है जो तारीफ़ का। जब फिर तो हदीस को माना ही नहीं अल्लाह यारी और उसके हम लोगों ने कहाँ माना कि मैं तुम्हें दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ,
ایک قرآن اور دوسری اہل بیت. اب اہل بیت کو نہ ماننے والے تو کہتے ہیں کافر ہے، جبکہ وہ کافر نہیں ہے. اور قرآن مجید کی تحریف کا جو قائل ہے کہ قرآن مجید میں رد و بدل کیا صحابہ نے بعد میں، وہ ان کو کہتا ہے وہ کافر نہیں ہے. تو اس حدیث کو کہاں مانا شیعوں نے؟ آدھے کو بھی نہیں مانا. چلو اگر مان بھی لیں کہ وہ اہل بیت کو لیتے ہیں تو اہل بیت میں اس کو تو کافر کہتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہی چیز قرآن مجید کے لیے بھی کہہ دیتا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ واقعی حدیث کو یہ مانتے ہیں. یہ تو حدیث کو بھی نہیں مانتے، ایک ہی حدیث ہے. کہاں یہ مانتے ہیں کہ قرآن مجید کو الگ کر دیتا ہے اور اہل بیت کو الگ کر دیتا ہے؟ یہاں تو وہ اہل بیت کی شان قرآن مجید سے زیادہ کر رہا ہے. ایک بزرگ نے کسی نے سوال کیا کہ اہل بیت افضل ہیں یا قرآن مجید؟ عبداللہ نام تھا ان کا، عالم تھے. کسی شخص نے ان سے سوال کیا کہ قرآن مجید افضل ہے یا اہل بیت سید؟ تو اس نے بولا کہ قرآن مجید کتنے عرصے سے آپ کے گھر میں پڑا ہوا ہے؟ تو اس نے بولا جدی پشتی آبا و اجداد سے پڑا ہوا ہے. کہنے لگے ٹھیک ہے، اب کسی اہل بیت کو گھر میں بٹھاؤ، 15-20 دن کے بعد پتہ چل جائے گا کہ قرآن بہتر ہے یا اہل بیت بہتر ہے. تو بھائی اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اہل بیت زیادہ ہے تو پھر بٹھاؤ گھروں کے اندر اہل بیتوں کو، چند دن کے اندر پتہ چل جائے گا. قرآن مجید تو برسوں سے پڑا ہوا ہے نا. اب 10 دنوں اہل بیت کو رکھو وہاں پر، کسی سادات میں سے اہل بیت کے بندے کو کسی کو بٹھاؤ، پھر پتہ چل جائے گا کہ کون افضل ہے. پھر وہ سب سے بڑا اور دھوکہ، یہ دو دھوکے جو میں نے آپ لوگوں کو بتائے، اور تیسرا دھوکہ سب سے بڑا دھوکہ وہ یہ ہے کہ یار اماموں کی باتوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بنا کر پیش کرتے ہیں. بہت بڑا دنیا کے اندر یہ فراڈ ہے اور عدل کے خلاف ہے. یار دو بھائیوں کا بھی عقل ایک جیسا نہیں ہوتا، باپ اور بیٹے کا بھی عقل ایک جیسا نہیں ہے. سب لوگ جو اہل بیت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر نہیں ہیں. سب لوگ 12 امام آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں ہیں. پھر آپ ان کو کہتے ہو کہ امام جعفر صادق کی فقہ ہے. امام جعفر صادق نے جو کچھ کہا ہے یا اس کی فقہ ہے، اس کی اپنی سمجھ ہے. پھر نام چلاتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں. ایک طرف کہتے ہو کہ فقہ جعفریہ یعنی امام جعفر صادق کی سمجھ، یار پھر دوسری طرف کہتے ہو یہ ساری چیزیں ہمارے کتابوں کے اندر جو حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یار ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیوں نہیں لکھا؟ امام جعفر صادق نے اپنے باپ سے کہا، ٹھیک ہے، امام باقر سے، اس نے امام زین العابدین سے سنا، پھر امام حسین سے، پھر انہوں نے حضرت علی سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو بات ہے ہی نہیں. وہاں تو سارا لکھا ہے کہ قال ابو عبداللہ السلام، قال امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام، قال رضا علیہ الصلوۃ والسلام. امام رضا نے کہا، امام جعفر نے کہا، امام باقر نے کہا، امام زین العابدین نے کہا. کہاں لکھا ہوا ہے اس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا؟ یعنی کہ اماموں کے نام لکھنے تو آپ لوگوں کو یاد رہے، لیکن آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنا تک آپ لوگوں نے اپنے کتابوں میں پسند نہیں کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اگر ہیں اور نام امام جعفر صادق اور دوسرا کا جلا رہے ہو تو یہ بہت بڑا خیانت ہے، بہت بڑا فراڈ ہے کہ تحقیق کسی اور کی ہو، باتیں کسی اور کی ہوں، آپ چلائیں کسی اور کے نام پر. علامہ اقبال کے شعر ہوں اور کسی اور کے نام پر ان کو کہیں کہ یہ فلاں بندے نے کہے ہیں. اتنا بڑا فراڈ اور دھوکہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے تو حدیث نہیں لکھی. بڑا ظلم کیا ہے انہوں نے. سنی کتابوں میں آپ جہاں بھی جائیں آپ کو یہ ملے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. صحابی کہتے ہیں روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. سنی کتابوں میں آپ کو یہی ملے گا. شیعہ کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو بات ڈھونڈنے سے بھی شاید نہ ملے. ساری اصول اربع ہیں، 4 ان کی اصول کی کتابیں ہیں، اصول کافی، ملا یحذر الفقیہ، تہذیب الاحکام اور استبصار. شاید ان کتابوں میں 50-60 بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہیں ہوں گی میاں. تو یہ تو حال ہے ان لوگوں کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں یار وہ ڈپلیکیٹ کاپی بھی نہیں چلتی. اگر امام جعفر کو آپ کہیں یا علی رضی اللہ عنہ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈپلیکیٹ ہیں تو ڈپلیکیٹ 5000 کا نوٹ میں کسی کو دوں لو گے. ادھر عقل ان لوگوں کو آ جاتی ہے کہ ڈپلیکیٹ جو بالکل ڈٹو کاپی ہوتی ہے وہ نہیں لیں گے، بلکہ پکڑا جائے گا ایسا بندہ جو ڈپلیکیٹ بنائے گا. تو اگر ڈپلیکیٹ بھی سمجھو تو بھی پکڑے جاؤ گے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کسی اور کے نام سے چلا رہے ہو.
تو یہ تو ہے اللہ جاری کے غلط عقائد ہیں یہ سارے، اور اس کے ماننے والوں کے بھی۔ پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ غیر معصومین نہیں ہے تو یہ قرآن مجید کی آیت کیوں ہے؟ سورۃ توبہ آیت نمبر 100، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، انصار اور مہاجرین میں سے جو ایمان کی سبقت کرنے والے ہیں وہ کسی چیز پر اجماع کر لیں تو تم لوگ ان کے اجماع کی پیروی کرو، الگ الگ ہوں تو پھر نہیں ہے ضروری ہمارے لیے۔ تو معلوم ہوا اس آیت سے کہ اجماع صحابہ بھی ہو جاتا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کہتا ہے میں ان سے راضی ہوں جو اجماع صحابہ پر عمل کرتے ہیں، اور اجماع صحابہ میں انصار ہیں، اور انصار میں سے ایک بھی معصوم آپ کے پاس نہیں ہے۔ اور سابقون الاولون میں ابو بکر عمر بھی داخل ہیں، وہ کہاں ہیں معصوم؟ سابقون الاولون میں تو وہ ہیں۔ اگر ان کو آپ نہیں سمجھتے سابقون الاولون، چلو انصار تو ہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اتنا تو مانو گے نا انصار ہیں، اور انصار میں سے ایک بھی معصوم نہیں ہے، آپ کا عقیدہ ہے۔ اور قرآن کہتا ہے ان کی پیروی کرنے والوں سے اللہ راضی ہے، سورۃ توبہ آیت نمبر 100۔ تو یہ بھی آپ کا عقیدہ گیا، یعنی کہ صحابہ جس پر متفق ہو جائیں وہ لے لو، صحابہ نے جس بات پر متفق ہو کہ ہم لے لیتے ہیں، تم لوگ اس کو آیت کا انکار کرتے ہو، نہیں مانتے ہو، تم کہتے ہو ہم غیر معصومین کی تو بات کو نہیں مانیں گے، صرف ان کی مانیں گے، اگر جو اکیلا بھی کوئی کہے۔ ہم کہتے ہیں اکیلا حضرت عمر کی بات حجت نہیں ہے، عمر کی بات ابو بکر کی اکیلا ہو تو حجت نہیں، لیکن سارے صحابہ اکٹھے ہو جائیں پھر وہ حجت ہو جائے گی۔ اور یہ قرآن مجید کی یہ آیت ہے دلیل کے طور پر، اللہ راضی ہے ان سے۔ دوسرا سب سے بڑا دھوکہ، میرے اوپر تنقید کرنے کا ان لوگوں کو حق ہے جو میری زندگی میں موجود ہوں، حاضر ہوں، یا ان لوگوں کو حق ہے جو مجھ سے 80-90 سال کے، میرے مرنے کے بعد 100 سال کے بعد، 200 سال کے بعد، 1400 سال کے بعد پیدا ہوں۔ یار گواہی دینے کا حق کس کو ہے؟ جو جس شخص کی جس کے اوپر گواہی دے رہے ہیں وہ اس وقت موجود ہو یا غیر حاضر ہو، اس کی گواہی لوگے۔ یہ ساری گواہیاں صحابہ کو کافر بنانے کے لیے اللہ یاری اپنی طور پر تحقیق ہے اس کی، لیکن اس کو اپنی چیزوں کو، اپنے قیاس کو، اپنے فہم کو ایک طرف رکھنا پڑے گا۔ اس سے یہ سوال کیا جائے گا کہ اللہ یاری صحابہ ابو بکر عمر کے بارے میں اس وقت کے لوگوں کی گواہی دیں کہ اس وقت کیا کہتے تھے، حضرت علی کیا ان کے بارے میں کہتا تھا، وہ گواہی قبول ہوگی۔ بہت بڑا فراڈ کر رہا ہے اللہ یاری تم لوگوں سے، اور تم لوگوں کو ہوش نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ قرآن مجید کے آیات کی تشریح ظالم وہ خود کر رہا ہے۔ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے صحابہ اور اہل بیت کو ان چیزوں کا علم نہیں جو یہ آج بیان کر رہا ہے؟ انہوں نے کیسے دیکھا ابو بکر عمر کو؟ 1.25 لاکھ صحابہ نے کیوں بیعت کی؟ 1.25 لاکھ صحابہ نے سب نے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جبراً انہوں نے بھی کی، پوری امت نے۔ اس کو کس طرح سے دیکھتے تھے؟ وہ کہتے ہیں ڈرپوک تھے، نڈر تھے، اور نڈر نہیں تھے، ڈرپوک تھے، اور زناکار تھے، اور پتہ نہیں کس طرح کا بندہ تھا۔ تو اس کی پھر بیعت کیسے کی ڈرپوک لوگوں نے؟ انصار 2000 کے مجل میں، گاؤں ان کا، محلہ ان کا، اصل ان کے پاس، یہ بزدل لوگ گئے انتہائی اور منوا کے آ گئے۔ بزدلوں کو بھی کوئی مانتا ہے؟ زناکار کی کوئی اولاد ہو، زانی کی اولاد ہو، اس کی کوئی بات مانتا ہے؟ اس کے معاشرے میں کوئی عزت ہوتی ہے؟ یہ سارے مفاہیم ان کے نکلے ہوئے ہیں، اس وقت کے لوگوں کی یہ گواہی پیش کرے۔ ہم اللہ یاری کی باتوں کو کبھی نہیں مانیں گے۔ ہر وقت جس وقت بھی دیکھو تو کمنٹس میں یہ لکھا ہے اللہ یاری سے بات کریں۔ اللہ یاری سے کیا میں بات کروں؟ تم لوگ خود یہ میرا دلائل لے کر بات کرو نا ان کے ساتھ۔ اللہ یاری جو قرآن مجید کا جو ہے نا، یہ ساری چیزیں میں بتا رہا ہوں، اس کے تو اتنے عقائد خراب ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس کی اللہ یاری کی کیسی ہم بات مانیں گے؟ اس وقت وہ تو تھا ہی نہیں، اور جو اس وقت موجود تھا وہ ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ یاری کے لیے یہی شرط ہے کہ یار صاحب تم اپنی بات قرآن مجید کی تفہیم کیا خود نہ بتاؤ، تم بتاؤ، دلیل دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت جو اس وقت موجود تھے وہ ان آیتوں کا کیا مفہوم سمجھتے تھے، اور اللہ کے رسول نے کیا بتایا تھا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ گمراہ ہو گئے؟ اس ظالم کا یہ عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ، نعوذ باللہ من عمری اور ابو بکری، اس طرح کی جماعت کے یہ سارے لوگ جو ان کو ماننے والے تھے،
پھر تو بس 8-10 بندے بچتے ہیں وہ یعنی کہ اسلام پر سے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے سب سے بڑی نبوت کی دلیل. وہ ظالم کاٹ رہا ہے. سب سے بڑی نبوت کی دلیل یہ ہوتی ہے کسی بھی شخص کو پرکھنے کا سب سے عمدہ معیار میں بتا رہا ہوں. اور غور کرو میرے بھائیو, یہ عقلی دلائل بھی ہیں اور نقلی بھی ہیں دے رہا ہوں. کسی بھی سب سے زیادہ معیار یہ ہے دیکھا جاتا ہے کہ اس شخص کے شروع زمانے کے لوگ جو اس شخص کے تھے وہ آج بھی مرنے کے وقت بھی اس کے ساتھ رہے یا نکل گئے. یہ واحد شخص تھے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے شروع دور کے لوگ آخر تک رہے. اکا دکا کوئی نکل جائے تو خیر ہے, ایک آدھا سے فرق نہیں پڑتا. یہ کسی بھی شخصیت کی معیار کو, یہ معیاری شخصیت ہے, امین ہے, صدیق ہے. سب سے بڑا معیار چیک کرنے کا کہ بندہ کیسا ہے, سب سے پہلے یہ دیکھا کرو کہ اس شخص کے شروع کے دوست جو تھے وہ اس کو چھوڑ کے چلے گئے, بھاگ کر چلے گئے, یا وہ اس شروع کے دوست آخر دم تک ان کے ساتھ رہے ہیں. جب بھاگ جائیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر بھی خرابی ہوگی. لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے شروع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسابقون الاولون, شروع دور کے لوگ آخر تک مرتے دم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. تو یہ سچائی کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے جس کو وہ کاٹ کے ختم کر رہا ہے اللہ یاری, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ وہ سچائی کا جو دلیل ہے نا سب سے بڑا مضبوط. اور دوسرا سب سے بڑا دلیل کا وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, وہ ایجنٹ ہے وہاں کا یہودیوں کا, فرار اختیار کیا ہوا ہے. یہ مسلمان ممالک میں کیوں نہیں آتا, یہودیوں سے کیوں محبت رکھی ہوئی ہے, خود فراری ہے, فرار کیا ہوا ہے اس نے, انگریزوں کی غلامی میں رہ رہا ہے. سب دوسری یہ ہے جانچنے کا معیار کہ اس کی بیگمات بیویاں مرتے دب تک اسے کسی نے طلاق لی یا نہیں لی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی نے بھی طلاق نہیں لی. کوئی بھی آخر دم تک وہ اس کے اوپر جو ہے نا فدا ہوتی رہیں. کسی بھی بندے کو جانچنے کے جو معیارات ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. پھر دوست اور احباب شروع کے ساتھی, دوستوں سے پہچانا جاتا ہے بندہ. دوسرا گھر کے اندر کوئی بھی چیز چھپتی نہیں ہے بیویوں سے, تو بیویاں آخر دم تک رسول اللہ کے ساتھ رہی ہیں. یہ سب سے بڑے معیارات ہیں جو اللہ یار ختم کرنا چاہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ اس کا حملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے, استغفر اللہ معاذ اللہ. لیکن ڈائریکٹ نہیں کہتا, انڈائریکٹ اسی کی طرف وہ آ رہا ہے. تو گواہی کے بارے میں موجود جو لوگ ہوں ان کی گواہی قبول کی جاتی ہے. بعد میں عدالت نہیں مانتی, جج نہیں مانتا. تم لوگ منصف مزاج ہو, جج ہو, عدالت میں بیٹھے ہوئے ہو, سوچو کہ وہ کیا بات کر رہا ہے, وہ ان کی گواہیاں نہ لو. اس کو کہو کہ وہ اس وقت کے حال احوال بتائے جو صحابہ کے دور کے اندر تھے. وہ صحابہ کو ابو بکر عمر کو کس طرح نگاہ سے دیکھتے تھے. پھر وہ کہتا ہے کہ صرف اہل بیت بھی معصوم بھائی میرے بھائیو نہیں ہیں. یہ دیکھیں نہج البلاغہ ہے, صفحہ نمبر 125 پہ ہے کہ حضرت علی نے تحکیم میں جب فیصلہ کرنا چاہا, امیر معاویہ سے تحکیم کہتے ہیں اس کو, فیصلے کو. امیر معاویہ کی طرف سے عمرو بن عاص تھا اور علی کی طرف سے لوگوں نے ابو موسیٰ اشعری کا نام پیش کیا. 125 پہ ہے نہج البلاغہ. لیکن حد تو یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کے لوگوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی مرضی کا بندہ بھی چننے نہیں دیا. اتنا مجبور تھا حضرت علی. جو مجبور ہو وہ امام نہیں ہو سکتا, جس کا کنٹرول ہی نہ ہو. مجبور آدمی کیسے یار, دنیا کے اندر لیڈر کس کو کہتے ہیں؟ لیڈر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی بات مانے, یا لیڈر وہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو مولڈ کرے اور اپنی بات منوا لے. لیڈر یا امام کس کو کہتے ہیں؟ امام یا لیڈر, رہنما کون ہوتا ہے؟ جو لوگوں کی باتیں مانتا چلا جائے, یا وہ ہوتا ہے جو بگڑے ہوئے لوگوں کو درست کر لے. یہ تو یہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ بگڑے ہوئے ملے ہیں, تو بگڑے ہوئے کو لوگوں کو ٹھیک کرنا ہی تو امام کا کام ہے. اگر لوگ بگڑے ہوئے نہ ہوں تو کوئی امام نہ ہو تو بھی ان سے پھر کام چلا لے گا. بگڑے ہوئے کو امام کا کام, لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ بگڑے ہوئے لوگوں کی اصلاح کرے, ان کو ٹھیک کر جائے. جو بندہ
جس کے لوگ بگڑ جائیں اور ٹھیک نہ کر سکے وہ امام کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو لیڈر کہلانے کے حقدار نہیں ہے۔ تو حضرت علی کو لوگوں نے نہیں دیا۔ حضرت علی کا خیال تھا یہ عبداللہ بن عباس یا مال اشترا ہیں، ان میں سے کسی کو بناؤ۔ لوگوں نے نہیں مانا، اور پھر بھی حضرت علی مجبوراً انہوں نے مان لی بات۔ اور قرآن مجید کی سورۃ النساء کیا کہتی ہے؟ اور حضرت علی کے نزدیک وہ گویا کہ طاغوت تھا، یہ دونوں طاغوت تھے۔ امیر معاویہ تمہارے نزدیک طاغوت تھا نا، قرآن حدیث کو جو ہے نا چھوڑنے والا تھا، ظالم تھا، عیاش تھا، زنا کار تھا، شرابی تھا۔ یزید کی پرورش اس نے زنا پر کی، شراب پلاتا تھا۔ یہ تم لوگوں کا یہی خیال ہے نا، تو پھر ان سے آپ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے میرے بھائیو، الم تر الی الذین، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، انہم آمنوا، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، بما انزل الیک، جو آپ کے شریعت نازل ہوئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر ہمارا ایمان ہے، وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے شریعتوں پر بھی ایمان ہے اور کتابوں پر، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اور وہ ارادہ کرتے ہیں فیصلہ کروانے کا طاغوت سے، وقد امروا ان یکفروا بہ، اور حکم یہ تھا کہ طاغوت سے فیصلہ کروانے کا انکار کرو، ویرید الشیطان، اور شیطان ارادہ کرتا ہے ان یضلهم ضلالا بعیدا، ان کو دور کی گمراہی میں جو ہے نا وہ پھینکے۔ اب یہ قرآن مجید کی آیت ہے 60 سورۃ النساء۔ تو طاغوت تھے وہ، تو ان سے حضرت علی نے صلح کیوں کی؟ قرآن مجید تو کہتا ہے کہ طاغوت سے فیصلہ کروانے والا نہ کراؤ، وقد امروا ان یکفروا بہ، طاغوت سے انکار کرو فیصلے کا۔ جو لوگ اسلام پر عمل نہیں کرتے، جو دھوکے باز ہیں، فراڈی ہیں، شریعت پر عمل نہیں کرتے، شریعت کو جنہوں نے بگاڑا، قرآن مجید کے اس آیت کے اوپر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل نہیں کیا، ابو موسیٰ اشعری کے اوپر اور عمر بن عاص کے تحکیم پر فیصلے پر راضی ہو گئے، خوشی سے یا مجبوری سے۔ یہ کتاب آپ کی نہج البلاغہ میں لکھا ہوا ہے۔ تو مجھے بتاؤ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو معصوم پھر نہیں رہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ اگر وہ طاغوت سے کوئی فیصلہ کرواتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ پھر ضلال مبین میں چلا جاتا ہے، گمراہی میں، کھلی گمراہی، دور کی گمراہی۔ پھر ایک اور سوال ہے، اما بی بی خاتون جنت فاطمہ الزہرا جب ابو بکر کے پاس گئی تو طاغوت سمجھ کر گئی تھی یا مومن سمجھ کر گئی تھی؟ طاغوت سے فیصلہ لینے کے لیے، میراث لینے کے لیے اگر طاغوت سمجھ کر گئی تھی تو اس قرآن مجید کے روح سے بی بی صاحبہ بھی معصوم نہیں رہی بلکہ گناہ گار ٹھہرتی ہیں۔ اور اگر مومن سمجھ کر گئی تھی پوچھنے کے لیے، میراث وغیرہ لینے کے لیے، تو میرے بھائیوں پھر وہ تمہارے عقیدے کے خلاف ہے کہ ابو بکر کو تو وہ مومن سمجھتی تھی اس لیے گئی، اور تمہارے نزدیک وہ مومن نہیں ہے، وہ غاصب ظالم طاغوت ہے، تو طاغوت سے فیصلہ کروانا نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر عمر کے پاس جاتے رہے فیصلہ کروانے کے لیے آپس میں۔ حضرت ایک عباس بھی گئے اور حضرت علی بھی جاتے رہے ہیں، آپ ہی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کبھی حضرت ابو بکر کے پاس جاتے تھے، حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر کے پاس جاتے رہے ہیں۔ تو یہ طاغوتوں کے پاس کیوں ہے؟ جبکہ امام جعفر صادق کہتا ہے میراث کا معاملہ ہو یا قرضے کا معاملہ ہو، حکمرانوں کے پاس جانے والا گناہ گار ہے، اور اس آیت کے وہ خلاف ورزی کر رہا ہے۔ یہ امام جعفر صادق کی بھی یہی فتویٰ ہے کہ وہ بندہ اس قرآن مجید کی آیت کا مخالف ہے۔ جو میراث ہو یا قرضے کی لین دین ہو مانگنے کے لیے طاغوت کے پاس جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں اس قرآن مجید کی آیت کا وہ مخالف ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ حضرت علی معصوم نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ وآت ذی القربی حقہ، لوگوں کو قرابت داروں کو ان کے حقوق دو۔ تو حضرت علی نے کہا بی اگر ابو بکر نے نہیں دیا وہ غاصب تھا، تو حضرت علی نے بھی کدھر دیا؟ باغ فدق کی جو میراث تھی، اب اگر ابو بکر نے نہیں دی، عمر نے نہیں دی، عثمان نے نہیں دی، تو حضرت علی چوتھا خلیفہ آئے، آخر میں 6 سال تک رہے، تو انہوں نے کیوں نہیں دیا؟ اسی راستے پہ کیوں چلا؟ ان کے راستے کو توڑتا نا، جو بدعتیں انہوں نے کی ان کو ختم کرنا چاہیے تھا نا۔ اور یہ قرآن مجید کی آیت کہتی ہے کہ وارثوں کو دے دو، 6 سال تک حضرت علی نے تو نہیں دیا۔ اس کا مطلب حضرت علی ابو بکر کے راستے پہ چلے، ابو بکر کو حق کا خلیفہ سمجھتے تھے، ان کے فیصلے کو صحیح سمجھتے تھے۔ پھر تیسری بات، قرآن چھپایا ہوا ہے، آج تک نہیں دیا۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 159 ہے، ان الذین یکتمون، وہ لوگ جو اللہ کے چھپاتے ہیں، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ میرے بھائیو غور سے سنو اور پوری سننے کی کوشش کریں۔
کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم پھر نہیں رہتے کہ پورا قرآن مجید علی نے تو یاد بھی تھا. کہتے ہیں لوگ کہ گھوڑے کے پاؤں قدم رکھ کر ان پر جب چڑھتے تو قرآن مجید حضرت علی اور امام حسین ختم کر لیتے تھے. تو وہ کدھر گیا قرآن مجید؟ کہاں چھپایا ہوا ہے؟ ایک طرف کہتے ہیں ابو بکر عمر بھگوڑے ہوئے تھے، جنگوں میں جاتے تھے، وہ بھائی اس کو اتنا تمہیں شوق ہے بھگوڑوں کے پیچھے نہیں مانتے ہوتے. امام مہدی تو آج تک بھاگا ہوا ہے، فرار اختیار کیا ہوا ہے، 1300 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اور اس کو امام سمجھتے ہو. ابو بکر عمر سے یہ غلطیاں نکالتے ہو کہ وہ بزدل تھے، بھاگے ہوئے تھے، بھگوڑے تھے، نعوذ باللہ من، جبکہ ایسی بات بھی نہیں ہے. اگر ایسے ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں لے جاتے بھگوڑوں کو؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم زیادہ ہوشیار و قابل ہو؟ تم بھگوڑوں میں جنگ میں لے جاؤ گے جو بزدلوں کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس کی تشریح ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کے گواہی دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر کہتے تھے، رسول سے پوچھو، صحابہ سے پوچھو. وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی بھگوڑے ہوتے، بھاگنے والے ہوتے، بزدل ہوتے تو ان کو جنگوں میں کیوں لے جاتے؟ اس کی اللہ یاری کی تشریح اور شیعہ کی تشریح ہے کہ وہ بھاگنے والے اور بزدل تھے. احادیث اور قرآن سے یہ سمجھتے ہیں، لیکن جس کے اوپر قرآن نازل ہوا، جس نے حدیثیں بیان کی، وہ ان کو پھر بزدلوں کو کیوں لے جاتا تھا؟ اگر وہ بزدلوں کو لے جاتا ہے تو تم پھر اس پر عمل کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، کہ جب کبھی جھگڑا ہو تو جو بھاگنے والے ہیں نا میدان جنگ سے، ان کو لے کے جایا کرو پھر. لیکن ایسا کوئی نہیں کرتا، بہادروں کو لے جاتے ہیں لوگ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں یا اللہ یاری کی بات کو مانیں. یہ جو تشریح کر رہا ہے، فہم لے رہا ہے، اس کا اپنا ہے. یہ پرانے زمانے میں سے یہ چیز ثابت نہیں ہو رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے، صحابہ سے یہ ان کی جو ہے نا فہم وہ ثابت نہیں ہے. ہم ان کے فہم کے غلام نہیں ہیں. پھر حضرت ابو بکر کے بگڑے ہوئے کام سے مثلا سمجھتے ہو، اور عمر نے تراویحاں ایجاد کی، اذانیں بڑھائیں، دوسرے بدعتی کام کیے، تو حضرت میں آئے نا، انہوں نے ٹھیک کیوں نہیں کیا؟ ان کو قرآن مجید کے لیے کیوں نہیں لڑا؟ اپنی خلافت کے لیے خارجیوں سے بھی لڑا. تم کہتے ہو کہ جنگ صفین میں بھی لڑے، عائشہ صدیقہ سے بھی لڑے، امیر معاویہ سے بھی تم کہتے ہو کہ لڑے. تو اس سے بہتر نہیں تھا کہ قرآن مجید کے اصلی جو قرآن تھا محمد نسخہ، اس کے لیے لڑتے؟ تو یہ بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی پھر غلطی ہے، جو اصلی قرآن ہی نہیں دیا. اور جو قرآن مجید چھپایا ہوا ہے آج تک نہیں، وہ آپ لوگوں نے امام ہیں. اور جنہوں نے قرآن مجید دیا وہ تو صحابہ نہیں ہیں، صحابہ نے دیا ہے، تو ان کو آپ لوگ مانتے نہیں ہیں. پھر علی رضی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دی تو فرشتے کو دی. کہاں لکھا ہوا ہے کہ فرشتوں کو زکوٰۃ دو؟ انسانوں کے لیے حکم ہے ہمیں تو. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. آیت ولایت ہے. مجھے بتاؤ آیت ولایت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے کہا تھا کہ رکن کی حالت میں زکوٰۃ نکالو؟ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا یا اپنی چلائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چلائی. چلو اگر علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی چڑھائی تو پھر امام حسن و حسین، اس کے بعد پھر 11 امام آئے، کس امام نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ نکالی ہے؟ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستہ چھوڑنے والا کون ہے؟ لعنتی ہے. آج کے شیعہ عالم کون سے ہیں جو رکوع کی حالت میں شیعہ زکوٰۃ نکالتے ہیں؟ بتاؤ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کو تم کہتے ہو اہل بیت کی پیروی ضروری ہے، اہل بیت کی پیروی ضروری ہے، جو نہیں کرے گا پیروی وہ ملعون ہے، لعنتی ہے. تو تم کہاں کرتے ہو؟ علی نے زکوٰۃ نکالی رکوع کی حالت میں، تو تم بھی زکوٰۃ رکوع کی حالت میں دو نا. علی کے راستے کو تم نے چھوڑ دیا تو لعنتی بندہ ہو جاتا ہے. تو اللہ جاری بھی لعنتی ہوا اور بھی لعنتی ہوئے جو اللہ جاری کے ہم خیال آئیں، کیونکہ رکوع کی حالت میں وہ نہیں دیتا. اور پڑھتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت کی پیروی کرنا. تو کون سا شیعہ جو اہل بیت کی پیروی کر رہا ہے، حضرت علی کی پیروی کر رہا ہے؟ وہ سامنے آئے، بتاؤ کہ فلاں بندہ ہے جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ نکالتا ہے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہی نہیں ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے قدم بڑھانا ہے. یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے غلطی ہے. دیتا تو کسی انسان کو دیتا، وہ تو فرشتے کو دے بیٹا. کیا آج کل کے دور کے اندر انسان بھوک مر رہے ہیں؟ تو کیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر فرشتے بھی بھوک مر رہے تھے؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہترین دور میرا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اسماء بنت عمیس عورت اگر کافر تھی تو حضرت علی نے ان سے شادی کیوں کی؟ حضرت جعفر طیار کے بعد اس کی بیوی جو وفات
شہید ہو گئے جنگ میں، تو ان کی بیوی اسما بنت امیس کس سے شادی کی تھی؟ ابو بکر سے شادی کی۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ ابو بکر سے شادی جب اس نے کی طاغوت سمجھ کی تھی، منافق سمجھ کر شادی کی تھی، یا مومن سمجھ کر شادی کی تھی ابو بکر سے؟ اب یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت ابو بکر کے دور میں ہیں، رسول اللہ جنگوں میں لے جاتے تھے، سارے الزامات بزدلی کے ختم۔ مومن اللہ جاری کہتا ہے کافر تھے اور منافق تھے، اسما بنت امیس کی گواہی ساری اللہ جاری کے الزامات کو رد کر دیتی ہے کہ نہیں وہ تو مومن تھا، اس لیے تو شادی کی اس نے۔ منافق سمجھ کر شادی کوئی نہیں کرتا اگر منافق سمجھتی۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کو کیوں نہیں روکا کہ یہ منافق ہے، اس سے شادی نہ کرو؟ ان سے شادی بھی کی اور ان سے بچہ بھی پیدا ہوا۔ اس کے بعد ابو بکر کے مرنے کے بعد اگر وہ عورت کافرہ تھی، منافق سے شادی کرنے والے تھی، بے دین سے شادی کرنے والے تھی، ظالم و طاغوت سے شادی کرنے والے تھی، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اسما بنت امیس سے بعد میں پھر خود شادی کی ہے۔ یہ بھی آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جناب۔ احتجاج تبرسی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 126 پہ ہے۔ فلما قتل جعفر بن ابی طالب تزوجہ ابو بکر، ابو بکر نے شادی کی اس کے مرنے کے بعد، اور اس کے وجہ کہ فلما مات ابو بکر، جب ابو بکر مر گیا، تزوجہ امیر المومنین، تو امیر المومنین نے علی نے شادی کی۔ یہ احتجاج تبریز 126 کے پیج پہ لکھا ہوا ہے، حاشیے میں اسما بنت امیس کے ذکر میں ہے۔ اب مجھے بتاؤ علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو کلمہ نیا پڑھایا تھا، اس کو اسلام کی دعوت دی؟ اگر اسما بنت امیس بنو ہاشم قبیلے کی عورت، وہ سمجھتی ابو بکر مومن ہے اس لیے شادی کی، تم کہتے ہو کہ اللہ یاری اور اس کے ہم نوا کہتے ہیں کہ وہ کافر تھا، منافق تھا، تو ہم کس کی بات کو مانیں؟ یہ قرآن کی آیاتوں کو یہ نہیں سمجھتے تھے؟ عرب تھے، عرب۔ اللہ یاری تم لوگ اللہ یاری کی بات کو مانتے ہو یا اسما بنت امیس کی بات کو مانو گے؟ اللہ یاری کہتا ہے ابو بکر عمر بزدل سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آج تک کسی جنگ میں ان کو نہیں چھوڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم ہر جنگ میں لے گئے۔ رسول کے نزدیک بہادر ہیں، اللہ یاری کے نزدیک بزدل ہیں، کس کو مانو گے؟ رسول کو مانو گے، اللہ یاری کو مانو گے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بگڑے ہوئے کام کیوں نہیں درست کیے؟ 3 طلاقیں کٹھی، تراویح اور متع نساء اور بھی بگڑے ہوئے کاموں کو درست کرتا نا، کیوں نہیں کیا؟ ان کو ایز اٹ از کیوں رکھا؟ جس طرح سے تھے ویسے ہی رکھا ان کو۔ اس کا مطلب وہ ان کو صحیح سمجھ رہا ہے۔ علی جن کو صحیح سمجھے، اللہ یاری ان کو غلط سمجھتا ہے۔ علی کے راستے کو چھوڑو گے یا کس کو پکڑو گے؟ تفسیر قمی میں لکھا ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا ما احل اللہ لکم، یہ لوگوں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیے ان کو حرام مت کرو۔ یہ تفسیر قمی اور آیت جو ہے نا سورۃ مائدہ آیت نمبر 87 کی تفسیر ہے، سورۃ مائدہ کی تفسیر میں ہے، تفسیر قمی ایران سے چھپی ہوئی ہے۔ قال نزلت هذه الآیت فی امیر المومنین، امیر المومنین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ و بلال و عثمان بن مظعون، اور بلال اور عثمان بن مظعون کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ فاما امیر المومنین، امیر المومنین نے کیا کیا تھا اس معاملے میں؟ کیا کہا تھا؟ فحلف ان لا ینام باللیل ابدا، کہ رات کو کبھی بھی میں نہیں جاگوں گا، عبادت ہی کرتا رہوں گا۔ اور وہ فحلف قسم اٹھائی تھی، قسم بھی اٹھا لی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کی آیت ہوتا ہے کہ آپ حلال کو آپ حرام کیوں منا رہے ہو؟ آپ کی کتاب ہے، معلوم ہوا علی نے حلال کردہ چیز کو حرام کر ڈالا، قرآن مجید کی آیت کو اتری ہے، تو کیسے معلوم ہو؟ معصوم نہ رہے، آپ کی کتاب ہے بھائی، اور تفسیر کو میں معتبر تفسیر ہے یہ آپ کے ہاں۔ پھر آپ آگے بڑھیں، فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ، اگر معاویہ علی کے نزدیک کافر ہوتا تو قرآن مجید کہتا ہے فإن بغت احداہما علی الاخری فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ، سورۃ حجرات ہے، آیت نمبر 9 ہے۔ جو بغاوت کرتے ہیں ان کے ساتھ لڑو جب تک کہ وہ اللہ کے امر کی طرف آ جائیں۔ جو وہ اللہ کے امر کی طرف نہیں آ رہے تھے تو علی نے ان کے ساتھ لڑائی کیوں نہیں، آخری دم تک کیوں نہیں لڑی؟ یہ قرآن مجید کی آیت کی خلاف ورزی کی، حضرت علی پھر معصوم نہیں رہتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو باغی یا کافر یا منافق نہیں سمجھتے تھے، علی کی نظر میں وہ حق پر تھے۔ اختلاف 2 بھائیوں کے درمیان بھی ہو جاتا ہے، ان کے درمیان میں اختلافات اس طرح کے تھے جس طرح سے 2 بھائیوں کے اندر ہوتا ہے۔ یہ نہج البلاغہ میں بھی ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ
ہم اور شام والے آمنے سامنے آئے اس حالت میں کہ ہمارا اللہ ایک نبی ایک دعوت اسلام ایک تھی، نہ ہم ایمان باللہ اور اس کے رسول کی تصدیق میں ان سے کچھ زیادہ چاہتے ہیں۔ وہ یعنی کہ امیر معاویہ سے حضرت علی کہتے ہیں ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تمہارا ایمان کمزور ہے تم اپنا ایمان مضبوط کر لو، ایمان زیادہ بنا لو، نہ اللہ تعالیٰ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایمان کمزور ہے تمہارا تم آگے بڑھو، تو کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور نہ وہ ہم سے اضافے کے طالب تھے، اضافے کے وہ بھی طالب نہیں تھے، ہم سب کا اللہ رسول و دین اسلام ایک ہی ہے، بالکل اطاعت تھا، سوائے اس اختلاف کے جو ہم نے خون عثمان کے بارے میں کیا، یعنی کہ سیاسی نوعیت کا اختلاف تھا حضرت عثمان کے خون کے بارے میں کہ قاتل حضرت علی کے پاس ہیں، وہ حضرت علی کہتا تھا ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ دو بھائیوں کا اختلاف تھا، حضرت علی کی روایت نہج البلاغہ صفحہ نمبر 597 مکتوب نمبر 58۔ اب مجھے بتاؤ یہ حضرت علی کی گواہی ہے امیر معاویہ کے بارے میں، نہ کافر ہے نہ منافق ہے، وہ ان سے صلح کرنا چاہتا ہے، اور حضرت حسن نے ان کو حکومت بھی دے دی، حضرت حسن کے نزدیک بھی کافر نہیں ہے۔ یار گواہی ان لوگوں کی لی جاتی ہے جو اس وقت موجود ہوں، جن کے اوپر تم تنقید کر رہے ہو، اس وقت کے لوگ ہم ایج ان کے ہم عصر لوگ کیا کہتے ہیں، نہ کہ اللہ یار جو 1400 سال کے بعد پیدا ہوا ہے اس کی گواہی مانتے ہو۔ اس تو جج بھی نہیں، کوئی جج آج تک نہیں کیا جو موجود نہ ہو، جب انسیڈنٹ کوئی واقعہ ہو جس کے اوپر تنقید کی جاتی ہو، غیر حاضروں سے آپ گواہی لیں اور جو حاضر ہوں ان کو آپ چھوڑ دیں، تو یہ وہ منافق اور کافر کہتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم بن کر کتنے برس حاکم رہے، 12 جو ہے نا اللہ کے بندوں کئی برسوں حاکم رہنے والا بندہ 319 پیج پہ ہے، وفات کر رہے ہیں، وفات کے وقت کتنا ہے قرضہ، لوگوں نے حساب کیا کہ 86,000 درہم یا کچھ ایسا ہی قرضہ نکلا۔ حضرت عمر نے کہا اگر میری اولاد کا مال اس قرضے کو کافی ہو تو ان کے مالوں سے لے لینا۔ یار دنیا میں اندر کوئی حکمران رہا ہو اور وہ قرضہ چھوڑ کر جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ نہیں تھا، آپ مقروض سے، عمر بھی مقروض ہو کر جا رہے ہیں دنیا سے۔ ہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار ہیں۔ اب مجھے بتاؤ کہ اگر منافقی کسی کو کہنا ہے جو ایک بندہ حکمران بنے، ایک مال چھوڑ کر جا رہا ہے اور ایک قرضہ چھوڑ کر جا رہا ہے، تو منافق کون ہوگا؟ ایک بندے نے حکومت کی اور بڑا مال چھوڑا، ایک بندے نے حکومت کی اور قرضہ چھوڑ کر جا رہا ہے، کون اچھا ہوگا، کون منافق ہوگا، کون دنیا دار ہے؟ مجھے بتاؤ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار ہیں، مال چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور عمر قرضی ہو کر جا رہا ہے، بتائیں کہ آپ لوگوں کے اوپر چھوڑتا ہوں، بتاؤ اگر منافق ہی کہنا ہے کسی کو تو کس کو کہو گے؟ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا خاندان معصوم ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، امام حسن حسین معصوم، بی بی خاتون جنت بھی معصوم، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم، میں معصوم نہیں سمجھتا لیکن میں پاک سمجھتا ہوں۔ پاک کے اوپر گرزے کے بار پڑی رہتی ہے، پھر ہم اس کو دھوتے ہیں، تو کوتاہیاں کمزوریاں ہوتی رہتی ہیں، پھر ان کو اللہ پاک کرتا رہا، ان کی نیکیاں اتنی بڑی تھیں، اللہ ان کو پاک اور صاف کرتا رہا۔ میں ان کو پاک کہتا ہوں لیکن میرا عقیدہ ہے لیکن میں معصوم نہیں سمجھتا۔ اب آتے ہیں کہ معصوم ہیں، جہاں 5-6 بندے معصوم ہوں جس گھر میں اندر، اس کو اب رہیں گے کیسے؟ ہر وقت ڈر ہوگا اور آپ کے اوپر خوف طاری ہوگا کہ مبادہ زبان سے کوئی چیز نکل نہ جائے اور اللہ ناراض ہو جائے گا، کیونکہ یہ معصوم ناراض ہوگا تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا۔ حضرت علی ہر وقت اپنے بیٹوں سے اور بیوی سے ڈر رہا ہوگا کہ معصوم میں سے کوئی ناراض نہ ہو جائے، میری آخرت برباد ہو جائے گی۔ اس طرح امام حسن و حسین وہ بھی ہر وقت الرٹ، ہر وقت چوکنا، ہر وقت ٹینشن کے اندر کہ ایسا نہ ہو کوئی الفاظ نکل جائے، ابو ناراض ہو جائے اور ہماری آخرت برباد ہو جائے۔ ایسے ہی بی بی خاتون جنت ہر وقت ٹینشن کے اندر کہ ایسا نہ ہو کہ علی یا امام حسن و حسین سے کوئی ناراض ہو جائے اور میری آخرت برباد ہو جائے گا۔ یار یہ کیسے ماحول ہوگا اس گھر کے اندر؟ نہ ہنسی ہوگی نہ مذاق ہوگی، ہر وقت ڈر ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہے جو کوئی چیف انجینئر رینک کے بڑے بڑے آدمی ہوں، جا رہے ہوں ایم پی ان کے چپراسی ہو، وہ اس کو ساتھ لے کے جا رہے ہوں، تو اس وقت بیچارہ دب کر ہی رہے گا، کیونکہ نہ ان کے ساتھ گپ شپ مارے گا نہ کچھ کرے گا، ہر وقت اسی ڈر میں ہوگا کہ صاحب میرا یہ جو ہے نا ایم پی ایم نے ناراض نہ جائے، میں کیا بات کروں۔ وہ دوست اور تو بات کر رہے ہوں گے لیکن وہ ہر وقت انڈر پریشر ہوگا، وہ تو مبتلا ہو جائیں گے، سارے کے سارے بلڈ پریشر کے مریض ہو جائیں گے۔ معصومین کے اندر کوئی بندہ رہے تو ہر وقت اس ڈر کے اندر، خوف کے اندر، وہ تو نفسیات کا مریض ہو جائے گا اور بلڈ پریشر کا مریض ہو جائے گا۔
یہ معصومین جو ہے نا وہ معصوم خاندان ہو تو وہ سارے خاندان والے بیمار ہو جائیں گے، ہر وقت انڈر پریشر، ہر وقت انڈر پریشر، کوئی خوشی غمی تانا اور مذاق، یہ ماحول ہی نہیں ہوگا وہاں۔ اور جس گھر میں نہ مذاق ہو، بیوی اور شوہر ایک دوسرے کو تانے نہ دیتے ہوں، کچھ ناراضگی کا اظہار نہ ہو، اور بچے ناراض نہ ہو رہے ہوں، کسی چیز پر ضد نہ کر رہے ہوں، اس طرح کی چیزیں نہ ہو، تو وہاں تو گھر جنت نہیں ہوگا بلکہ وہ دنیا کے اندر ہی دوزخ ہو جائے گا یار، ایسا گھر۔ بیوی ہر وقت پریشانی میں، شوہر ہر وقت پریشانی میں، تو ایسی عورتوں کو پھر کر لو شادی، میاں اللہ یاری کو بھی کہو اور دوسروں کو بھی، جو بالکل نہ بولے اور ہر وقت ڈر میں رہے، خوف میں رہے شوہر کے، وہ معصومہ کو لے آؤ اور ان سے شادیاں کرو تم، پھر پتہ چل جائے گا کہ جنت ہے گھر کے اندر یا دوزخ ہے تمہارے گھروں میں۔ یار حد ہو گئی کہ اصول کافی جلد اول 448 پیج پہ لکھا ہوا ہے کو ان ابی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق کہتے ہیں قال ان مثل ابی طالب مثل اصحاب الکہف، ان مثل ابی طالب مثل اصحاب الکہف کی طرح ابو طالب کا مثال ہے اثر الایمان، ایمان کو چھپا لیا، واظہر الشرک، اور شرک کو ظاہر کیا۔ لو جو شرک کو ظاہر کرو اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں علی طالب معصوم سے، لہذا اس کا شجرہ طیبہ ہے۔ شیعوں کے اندر یہ بات ہے عقیدے میں کہ جو پاک ہے اس کا باپ وہ بھی پاک ہوتا ہے۔ چلو میں نے مان لیا تم لوگوں کی بات کہ ابو قحافہ ابو بکر کا باپ زانی اور شرابی کا بابی تھا، لیکن تمہاری کتاب کہتی ہے کہ ابو طالب مشرک تھا، شرک ظاہر کرتا تھا۔ اب بڑا گناہ کون ہے؟ زنا بڑا گناہ ہے یا شرک کرنا بڑا گناہ ہے؟ علی کا باپ تمہاری کتاب کے اندر ہے وہ شرک کو ظاہر کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سارے اعمال برباد ہیں، ایمان ہو تو وہ بھی کیا، وَإِن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جنت ہی حرام ہے اس کے اوپر، زانی کے لیے وہ گناہ ہے، جہنم ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، اور اللہ تعالیٰ سے وہ اگر توبہ کر لے تو معافی ہے، لیکن یہ تو مرتے دم تک ابو طالب شرک کی حالت میں مرا، شرک کو ظاہر کرتا رہا، شرک کو ظاہر کرتا رہا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، شیعہ کہتے ہیں ذرے کو، ذرہ برابر بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، ریت کے ذرے کو ذرہ کہتے ہیں شیعہ۔ شے کیا ہے؟ شے یہ ہے کہ ریت کا ذرہ برابر بھی اللہ کو شرک پسند نہیں ہے۔ ابو طالب شرک کو دھڑا دھڑ کرتا رہا، بت پرستی کو اعلان کرتا رہا، مجھے بتاؤ، پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ جنتی بھی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ آپ کی کتابوں میں ہے کہ وہ شرک کرتا تھا، شرک کو ظاہر کرتا پھرا، اور ابو بکر کا باپ شراب، چلو آپ کے عقیدے کے اللہ یاری کے عقیدے ادھر چکلا چلاتا تھا، زانی تھا، تو زیادہ گناہ گار قرآن کی نظر میں کون ہے؟ مشرک سب سے بڑھ کر دنیا کے اندر کائنات میں زنا بڑا گناہ ہے یا شرک؟ آپ لوگوں کے اوپر چھوڑتا ہوں، قرآن سے دیکھیں، قرآن میں یہ کہتا ہے شرک سب سے بڑا، ان الشرک لظلم عظیم، عظیم گناہ تو شرک ہے، زنا نہیں ہے۔ کافی چیزیں ہیں میرے بھائی، کیا بیان کریں ہم، ان کے عقائد بہت ہی خراب ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ